तड़प ये इश्क की किस्त नंबर 11। बात हुई हान से कब तक पहुंचेगा वो। सदीकी साहब ने वफा से पूछा जो हामिद को नाश्ता करवा रही थी। आज इतवार था इसलिए सब ही घर पर थे। शायद 10 या 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। दुबई में स्टे था, रात में फ़ोन किया था, मुझे कह रहे थे पहुंचकर फ़ौरन कॉल करेंगे। वफा ने जवाब दिया और हामिद का मुंह साफ़ किया। अच्छा इंशाल्लाह खैर से पहुंच जाए, बहुत लंबा सफ़र होता है वहाँ का। सदीकी साहब ने दुआ दी। आमीन। मैं ज़रा इसे सुला दूँ, रात को अपने बाबा को याद करके सोया ही नहीं, अभी भी ऊँग रहा है। वफा ने हामिद को उठाकर खड़ा किया जो नींद में अपनी आंखें मलने लगा। हाँ लग भी रहा है। अच्छा है नींद पूरी करवा दो, फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। वफा सदीकी साहब की बात सुनकर अपना आप संभालती रूम में चली गई। तरहान रिमोट दो ज़रा, कोई न्यूज़ ही सुन लें। वफा के जाने के थोड़ी देर बाद सदीकी साहब ने तरहान से कहा जो अपना लैपटॉप अपनी गोद में रखे कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था। जी बाबा। तरहान ने अपना लैपटॉप सोफे पर रखा और रिमोट उठाकर सदीकी साहब को दिया। छुट्टी वाले दिन भी आप न्यूज़ लगा लिया करें, सबीन ने किचन में जाते हुए कहा। क्या करें बेगम, आहन के जाते ही घर इतना सोना सा लग रहा है। सदीकी साहब मुख्तलिफ चैनल बदलते हुए कहने लगे। फिर एक न्यूज़ चैनल पर आकर रुक गए। नाजरीन, बहुत अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमरेट्स की फ़्लाइट नंबर EK498 जो कल 2:45 बजे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले उसका कंट्रोल रूम से रब्ता मुनक़ता हो गया है। तहसीलात के मुताबिक अमला समेत तकरीबन 158 मुसाफिर सवार थे। इस वक्त हम अपने नुमाइंदा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एमरेट्स के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। जी तारक, बताइएगा कोई अपडेट मसूल हुई है क्या? ये क्या न्यूज़ आ रही है? तरहान देखो आहान की फ़्लाइट कौन सी थी? सदीकी साहब ने टीवी की आवाज़ कम करते हुए तरहान को मुतवज्जा किया। क्या हुआ बाबा? तरहान जिसकी तवज्जो अपने काम में थी, सदीकी साहब का परेशान चेहरा देखकर फिक्रमंद हुआ। ये देखो न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं, कल ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट का राब्ता चेक करो जल्दी। सदीकी साहब ने घबरा कर कहा। जी बाबा। तरहान तेज़ी से आहान की टिकट डिटेल्स देखने लगा जो आहान ने उसे व्हाट्सएप की थी। EK498 फ़्लाइट नंबर है भैया का। तरहान ने मोबाइल में देखकर कहा। ओह। सदीकी साहब अपनी जगह से खड़े हो गए। क्या हुआ अंकल? ये क्या न्यूज़ आ रही है, मुझे भी बताएं। वफा हामिद को सुलाकर रूम से बाहर आई। अल्लाह खैर करे, कह रहे हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जहाज़ का राब्ता टूट गया है। इस फ़्लाइट का ट्रैक नहीं हो पा रहा कि जहाज़ कहाँ है। तरहान तुम जाओ एयरपोर्ट, जल्दी पता करो। सदीकी साहब ने तरहान से कहा। जी बाबा, मैं अभी जाता हूँ, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ होगा। इतनी लंबी फ़्लाइट थी शायद, इसीलिए मैं अभी आता हूँ पता करके। तरहान अपनी घबराहट पर काबू पाकर कहा। ये तरहान कहाँ गया है? तेज़ी से सब खैर है? सबीन सब के लिए चाय के कप उठाए किचन से बाहर आई। आंटी ये न्यूज़ सुने? वफा ने सबीन के पास आकर कहा। दुआ करो कुछ नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह, परेशान मत हो वफा बेटा। सिद्दीकी साहब ने बहुत मुश्किल से वफा को तसल्ली दी, वरना इनका खुद का दिल खौफज़दा हो रहा था। सबीन भी यह खबर सुनकर परेशान हो गई। क्या हुआ तरहान, बताओ, पता लग गया ना जहाज़ कहाँ, सब ठीक है ना? सबसे पहले वफा ने तरहान के पास आकर पूछा। क्या हुआ है तरहान, जल्दी बोलो, क्या बताया है एयरपोर्ट वालों ने? सबीन ने भी बेचैनी से पूछा। सिद्दीकी साहब ने सबीन को कंधों से थामा। मामा वो कह रहे हैं कि वो जहाज़ क्रैश हो गया है। ये बताते हुए भी अख्तियार ही तरहान की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी रात में मेरी बात हुई है आहान से, सब ठीक था, ऐसे कैसे क्रैश हो गया? वफा ने तरहान का गिरेबान थाम कर कहा। मेरा बच्चा। सबीन अपना दिल पकड़े गिरने लगी। वफा के भी हाथ एकदम ढीले हुए। इससे पहले वो ज़मीन पर गिरती तरहान के उसे थाम लिया। मिस आंखें खोलें। मामा, बाबा, मामा को संभालें प्लीज़। तरहान ने वफा को थाम कर सबीन को देखा जो नीम बेहोश थी। सदीकी साहब की हिम्मत भी जवाब दे रही थी, मगर वो हौसला करके सबीन को थामे बैठेगी। तरहान ने वफा को अपने मजबूत बाजुओं में भरा और सोफे पर लिटा दिया। मिस प्लीज़ आंखें खोलें। तरहान ने वफा के चेहरा को नरमी से थपथपाया। तरहान एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, सदीकी साहब ने रोते हुए कहा। तरहान ने फ़ौरन से अपना फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। डॉक्टर, मेरी मिस तो ठीक है ना? तरहान बेचैनी से लेडी डॉक्टर के पास गया। उसे एहसास भी न हुआ कि वफा को डॉक्टर के सामने कैसे पुकारा है। सॉरी, आप मिस वफा की बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने ना समझी में पूछा। जी वही मिस वफा,
کیسی ہیں وہ؟ ترحان نے خود کو کنٹرول کیا. شی از اسٹل انکانشیس. ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہوش میں آ جائیں، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کو آپریشن کرنا پڑے. فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ دعا کریں. ڈاکٹر نے تفصیل بتائی. ترحان پریشانی سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. پھر اسے ایک دم سبین کا خیال آیا. وہ دوسرے وارڈ کی طرف بھاگا جہاں صدیقی صاحب پریشان سی حالت میں ایک طرف بیٹھے تھے. بابا، ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ ترحان نے پریشانی سے پوچھا. بس کہہ رہے تھے کہ دعا کریں. جب تک ہوش میں نہ آ جائیں تب تک کچھ کہہ نہیں سکتے. وفا کا بتاؤ، وہ ٹھیک ہے نا؟ صدیقی صاحب اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوش میں نہیں ہے، میں سے شاید آپریشن کرنا پڑے ان کا. ترحان نے سر جھکا کر کہا. حامد ٹھیک ہے؟ عثمان سے پوچھو. صدیقی صاحب کو حامد کا خیال آیا. جی بابا، میں نے پوچھا تھا. عثمان اسے اپنے گھر لے گیا. وہاں ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. ترحان نے تسلی دی. بابا، یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ ہن بھیا تو اتنی خوشی سے گئے تھے. میرا دل نہیں مان رہا. کیا ہن بھیا؟ ترحان نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا. بس ترحان، اللہ کے کام ہیں یہ. دل تو میرا بھی نہیں مانتا، مگر ابھی نیوز دیکھی ہے میں نے، کہہ رہے کہ لاشیں بھی نہیں مل سکتی. جہاں کریش ہوا ہے وہاں جانا پاسبل نہیں، اور اگر چلے بھی جائیں تو لاشوں کی پہچان ناممکن ہے. صدیقی صاحب نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی اور رونے لگے. بابا پلیز آپ تو حوصلہ کریں، میں کیسے یہ سب سنبھالوں گا؟ پلیز بابا. ترحان نے صدیقی صاحب کو گلے لگا کر چپ کروایا. وفا کا بی پی مسلسل گر رہا تھا. ایک دن بعد وفا کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو ڈاکٹر نے آپریشن کا فیصلہ کیا تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. ترحان نے ہی وفا کو اپنا خون دیا. اللہ نے احان کی خواہش پوری کر دی اور اسے ایک پھول سی بیٹی دی. چونکہ ڈیلیوری اپنی مدت سے پہلے ہو گئی، اس لیے بچے کو بھی ہاسپٹل میں بچوں کے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا. وفا کی حالت میں پہلے سے بہتری آئی تھی. اس کا بی پی کچھ بہتر ہونے لگا، مگر اب بھی وہ آئی سی یو میں تھی. ترحان کے لیے یہ لمحے قیامت سے کم نہ تھے. ایک طرف اس کے بھائی کی موت، دوسری طرف وفا جسے وہ اپنی دوہ میں بسا چکا تھا، اس کو تکلیف میں دیکھنا. ایک طرف اس کی ماں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس کے لیے روئے. بظاہر وہ اپنے آنسو رو کے بہت ہمت سے کام لے رہا تھا، مگر اندر جو جنگ وہ لڑ رہا تھا وہ صرف وہی جانتا تھا. عثمان بھی اس کے پاس ہاسپٹل پہنچ گیا. وہ صدیقی صاحب کے ساتھ تھا کیونکہ صدیقی صاحب کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی تھی. ڈاکٹر پلیز بتائیں مس وفا ٹھیک ہے نا؟ ترحان سے صبر نہ ہوا تو خود آن ڈیوٹی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا. وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں، آپ پریشان مت ہوں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. بائی دا وے، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ترحان کو دیکھ کر پوچھا. وہ میرے بھیا کی وائف ہیں. ترحان نے گھبرا کر جواب دیا. وہ اپنا اور وفا کا کیا تعلق بتاتا. آئی سی، تو آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ وہ جو ابھی پلین کریش ہوا ہے اس میں وہ بھی تھے. ترحان نے افسوس سے بتایا. بہت افسوس ہوا سن کر. شاید جب ہی آپ کی بھابھی، اللہ سب کو صبر دے. انشاءاللہ آپ کی بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری. ڈاکٹر کو دل سے افسوس ہوا. ترحان نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا. سبین کو ہوش آ گیا. وہ ترحان اور صدیقی صاحب کے گلے لگ کر بہت روئیں. ماں تھیں، صبر کرنا مشکل تھا، مگر جب انہیں پتہ لگا کہ احان کی بیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے خود کو سنبھالا. بچی سے ملنے کی اجازت ابھی کسی کو نہیں تھی، بس ترحان نے ہی اسے دور سے دیکھا تھا. اسی سب میں 2 دن گزر گئے. 2 دن بعد جا کر وفا کی طبیعت سنبھلی اور اسے مکمل ہوش آیا. سب سے پہلے سبین اس سے ملنے اس کے روم میں گئی. آنٹی، میرے احان نہیں مرے، وہ زندہ ہیں. وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ وہ آئیں گے. وہ اپنا وعدہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ وفا نے ٹوٹے لہجے میں کہا اور ہچکیوں سے رونے لگی. بس میری بچی جو اللہ کو منظور تھا، ہم انسان اس کے آگے کیا کر سکتے ہیں؟ خود کو سنبھالو وفا، اپنے بچوں کے لیے بس کرو پلیز. دیکھو اللہ نے تمہیں پیاری سی بیٹی سے نوازا ہے. احان کو کتنا شوق تھا بیٹی کا. سبین نے وفا کو گلے لگا کر تسلی دی. خود ان کے آنسو بھی مسلسل بہہ رہے تھے. آنٹی مجھے احان چاہیے، خدا مجھ سے سب لے لے، بس احان کو لٹا دے، میں نہیں رہ سکتی. وفا نے تڑپ کر کہا. بس وفا خود کو سنبھالو میری بچی. سبین کا اپنا حوصلہ ٹوٹنے لگا. اتنی دیر میں نرس آ گئی اور اس نے وفا کو سکون کا انجیکشن لگا دیا. اگلے دن احان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیا گیا. ترحان عثمان کے گلے لگ کر بہت رویا.
عثمان ہی تھا جو حامد کے ساتھ ساتھ صدیقی صاحب اور سبین کو سنبھال رہا تھا۔ ترحان کو اب سب سے زیادہ فکر وفا اور بچی کی تھی۔ وہ دن رات وفا کے لیے ہاسپٹل میں ہوتا۔ دن میں 2 بار سبین اور صدیقی صاحب بھی وفا کو دیکھنے آ جاتے۔ حامد بھی اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے تنگ کرتا، مگر بچوں کا وہاں جانا منع تھا، اس لیے عثمان اسے بہلا لیتا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد ڈاکٹر نے ترحان کو اپنے روم میں بلایا۔ مس وفا کی طبیعت اب بہتر ہے کافی، اس لیے انہیں آج ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ابھی بھی ان کا بی پی تھوڑا ڈسٹرب ہے، میں نے میڈیسن لکھ دی ہیں، وہ ڈیلی یاد سے کھلائیے گا، اور ہاں کوشش کریں کہ انہیں خوش رکھیں، زیادہ سے زیادہ باتیں کریں تاکہ وہ جلدی اس صدمے سے باہر آ سکیں۔ دوسرا یہ کہ 1 مہینے کے بعد آپ دوبارہ بچی اور ماں کو چیک اپ کے لیے لائیے گا، میں نے ڈیٹ مینشن کر دی ہے سلپ پر۔ لیڈی ڈاکٹر نے لکھتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے، مگر وہ مس وفا ٹھیک تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ اب ترحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بظاہر تو وہ ٹھیک ہیں، بس ذہنی طور پر ابھی اسٹیبل نہیں ہیں، ابھی تک صدمے میں ہیں، اب اس کے لیے آپ سب انہیں بہلانے کی کوششیں کریں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ وفا اور بچی دونوں کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ سبین اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ حامد نے جیسے ہی وفا کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ ماما آپ کہاں تھیں؟ حامد وفا کے گلے لگ کر رونے لگا۔ ماما کی جان، آپ کی ماما آ گئیں آپ کے لیے، دیکھو ایک پیارا سا پھول بھی لائی ہیں، وفا نے حامد کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بے شک وفا کے لیے یہ صدمہ قیامت سے کم نہ تھا، مگر اب اسے حامد اور پھول کے لیے خود کو سنبھالنا تھا۔ حامد کا ننھا سا ذہن ابھی احان کی موت کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا۔ حامد نے ترحان کی گود میں پکڑی بچی کو دیکھا تو وہ وفا کو چھوڑ کر فوراً ترحان کی طرف لپکا۔ یہ میری بہنا ہے نا؟ بابا نے کہا تھا کہ بہنا آئے گی میری، حامد نے خوش ہو کر کہا۔ وفا کے اور سبین کے آنسو بہنے لگے۔ جی آپ کی بہنا ہے پھول، یہ دیکھو کتنی پیاری ہے، بالکل فلاور جیسی۔ ترحان اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور حامد کو بچی دکھانے لگا۔ سبین بھی آگے بڑھ کر بچی کو محبت سے دیکھنے لگی۔ حامد اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے پیار کرنے لگا۔ یہ بہت پیاری ہے ماما، میں اس کے لیے اپنے ٹوائز لاتا ہوں۔ حامد خوشی سے اپنے روم کی طرف بھاگا۔ لاؤ ترحان اسے مجھے دو۔ سبین نے پھول کو گود میں لیا اور بھیگی آنکھوں سے بچی کو چومنے لگی۔ میرے احان کی نشانی، کاش وہ ایک نظر دیکھ ہی لیتا، سبین نے روتے ہوئے کہا۔ ماما پلیز سنبھالیں خود کو۔ ترحان نے سبین کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور وفا کو دیکھا جو اسی طرح کھڑے آس پاس موجود چیزوں کو گور رہی تھی۔ مس بیٹھ جائیں پلیز۔ ترحان فوراً اس کے پاس آیا۔ ترحان دیکھو، یہاں احان بیٹھ کر مجھے بلا وجہ بلاتے تھے، اور دیکھو وہ وہاں چھپ کر مجھے ڈراتے بھی تھے، دیکھو ابھی بھی کہیں چھپ گئے ہوں گے تنگ کرنے کے لیے۔ وفا تیزی سے اس جگہ کی سمت جانے لگی۔ نہیں مس اب نہیں ہے وہ، نہ اس جگہ نہ اس دنیا میں، نہ اس دنیا میں، پلیز سنبھالیں خود کو، حامد کے لیے اور پھول کے لیے، سب سے بڑھ کر احان بھیا کے لیے۔ انہوں نے وعدہ لیا تھا آپ سے کہ اب آپ روئیں گی نہیں، اگر آپ اس طرح روتی رہیں تو انہیں بہت تکلیف ہوگی۔ کیا آپ انہیں تکلیف دینا چاہتی ہیں؟ ترحان نے وفا کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ نہیں رہ سکتی میں احان کے بغیر۔ احان، وفا نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ مس رہنا پڑتا ہے، جینا پڑتا ہے، یہی حقیقت ہے۔ وفا کو روتا دیکھ کر ترحان کا دل کٹنے لگا۔ وہ وفا کو کیسے تسلی دے، کیسے چپ کروائے، یہ اس سے سمجھ نہ آیا۔ بے بسی سے وہ خود بھی رونے والا ہو گیا۔ ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ چاچو ماما رو رہی۔ حامد اپنے کھلونے ہاتھ میں سنبھالے باہر آیا تو وفا کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نہیں چاچو کی جان، ماما ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، پھول کو اپنے ٹوائز دکھاؤ۔ ترحان نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ وفا بھی اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جینا تھا۔ حامد کے سامنے رو کر وہ اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ آؤ ہم دونوں پھول کو مل کر کے کھلونے دکھاتے ہیں، وفا نے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر کہا، اور حامد کے ساتھ پھول کے پاس چلی گئی، جبکہ ترحان وفا کو جاتا دیکھتا رہا۔
احان کی موت کی خبر پھپھو کو پتہ چلی تو وہ بھی تعزیت کے لیے کراچی آ گئیں۔ سبین کے گلے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ترحان نے بہت مشکل سے دونوں کو چپ کروایا۔ کتنا پیارا بچہ تھا، جوانی میں چلا گیا، اسی کے دم سے تو پورے گھر میں رونق تھی۔ پھپھو نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، واقعی پھپھو، احان بھیا ہی تو رونق تھے، کاش ان کی جگہ میں چلا جاتا تو شاید۔ ترحان نے دکھ سے کہا، بس ترحان مت کرو ایسی باتیں، میں احان کو کھو چکی ہوں، اب تم ایسی باتیں کر کے میرا جی اور مت جلاؤ۔ سبین نے غصے سے ترحان کو ٹوکا، وہ خاموش ہو گیا۔ وفا بیٹی کیسی ہے، اس کا سوچ کر تو میرا دل کٹ رہا ہے۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی بیچاری، کیسے تو بچوں کو سنبھالے گئی، ابھی تو اس کے ماں باپ کا دکھ ختم نہیں ہوا تھا کہ احان کی خبر کیسے سہا ہوگا اس نے یہ سب۔ وفا کا سوچ کر ایک بار پھر رونے لگی۔ بس بہت حوصلہ ہے اس کا، صبر کے علاوہ انسان اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ ابھی اپنے کمرے میں ہے، پھول کو سلا رہی ہے، ہمیں تو ماشاءاللہ سمجھدار ہے، تنگ ہی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ ہی کھاتا اور سوتا ہے۔ بس پھول وقت سے پہلے ہو گئی تو اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سبین نے تفصیل بتائی۔ چلو اللہ نے خیر سے اپنی رحمت سے نوازا، میں آ گئی ہوں، اب بچے کو میں دیکھ لوں گی، دیکھنا کیسے صحت پکڑے گی۔ پھپھو نے سبین کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی، جی آپا آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، میں آپ آ گئی تو حوصلہ ہو گیا۔ سبین نے محبت سے کہا۔ بس سبینہ احان کا سن کر میری طبیعت بھی ایسی خراب ہوئی، اب سنبھلی تو جہاز کا ٹکٹ کروا کر فوراً آ گئی۔ پھپھو ماما آپ لوگ باتیں کریں، میں حامد کو ٹیوشن سے لے آؤں اور واپسی کھانا لیتا آؤں گا، مت بنائیے گا، ترحان نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، حامد کو لاؤ، بہت دل کر رہا ہے اسے دیکھنے کا۔ یہ میرے بھائی صاحب کب تک آئیں گے؟ پھپھو نے پوچھا۔ بابا بس آتے ہوں گے، نماز کے لیے گئے تھے، آنے والے ہوں گے۔ اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ترحان گاڑی کی چابی لیے باہر نکل گیا۔ وفا کی عدت تو اب ختم ہو گئی ہوگی، ظاہر بچی جو پیدا ہو گئی۔ پھپھو نے پوچھا، ہاں یہ ہی کہہ رہے ہیں سب کہ عدت تو اب نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی احان کے کمرے سے باہر نہیں آتی، بس بہت چپ رہنے لگی ہے، ہر وقت احان کو یاد کرتی ہے، اس کی چیزیں، اس کے کپڑے۔ سبین بتاتے بتاتے رونے لگی۔ بس سبین حوصلہ کرو، دکھ ہی اتنا بڑا ہے اس بیچاری کا، بس اللہ صبر دے تم سب کو، اللہ جوان موت کا دکھ کسی ماں باپ کو نہ دکھائے، تم خود کو سنبھالو گی تو ہی احان کے بچوں کا خیال رکھ سکو گی نا۔ پھپھو نے سبین کو گلے لگا کر سمجھایا، جی بس صبر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے ابھی آ جائے گا احان۔ ہنستا مسکراتا بس بیچارہ ترحان ہم سب کی خدمت میں دن رات ایک کر دیتا ہے۔ سبین نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں ماشاءاللہ کتنا سمجھدار ہو گیا ہے ترحان، میں تو حیران رہ گئی اسے دیکھ کر کہ اتنا ذمہ دار اور سلجھ گیا۔ بس اب اس کی فکر کرو، اس کی شادی کا سوچو تو شاید غم میں کمی آ جائے۔ پھپھو نے مشورہ دیا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، بس اب سوچتی ہوں اس کا بھی، زندگی کا تو اب کوئی بھروسہ نہیں۔ سبین نے گہرا سانس لے کر کہا، چلو اللہ بہتر کرے گا، اور مجھے وفا کے پاس لے جاؤ۔ جی آئیں۔ وہ دونوں اٹھ کر وفا کے پاس چلی گئیں۔ پھپھو آئیں تو وفا کا دل بہل گیا، وہ اسے اپنے ساتھ کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتیں اور بچی کا بھی بہت خیال رکھتیں۔ احان کی موت کو 3 ماہ ہونے والے تھے، مگر وفا کو اب بھی ایسا لگتا کہ وہ ابھی واپس آ جائے گا، مگر جانے والے واپس کہاں آتے ہیں۔ پھپھو کے آنے سے ترحان کو بھی تسلی تھی، وہ اب معمول کے مطابق اپنے آفس کے کام کرنے لگا تھا۔ صدیقی صاحب بھی اپنے آفس جانا شروع ہو گئے تھے۔ ترحان صبح جاتے ہوئے حامد کو اسکول چھوڑتا اور لنچ ٹائم میں اسے واپس لیتا ہوا گھر آتا اور کھانا کھا کر اپنی تسلی کر کے واپس آفس چلا جاتا۔ پھپھو کو آئے مہینے سے اوپر ہو گیا تو ان کا بیٹا انہیں لینے آ گیا، جس کے ساتھ وہ واپس چلی گئیں۔ ان کے جانے سے وفا اور سبین پھر سے اداس ہو گئیں۔ احان کو گزرے 6 ماہ ہو گئے، گھر میں ہر وقت ایک سناٹا سا چھایا رہتا۔ حامد بار بار اپنے بابا کا پوچھتا، مگر وفا اسے بہلا دیتی۔ اب وفا گھر کے تھوڑے کام کاج کرنے لگی تھی۔ پھول کی بھی صحت اچھی ہو گئی تھی، وہ بالکل وفا پر گئی تھی، ویسی ہی ناک، ویسے ہی ہون، ویسے ہی آنکھیں۔ ترحان تو گھر آتے ہی پھول کو گود میں لے لیتا۔ ترحان نے خود کو بہت بدل لیا تھا، وہ اب سب سے بلا وجہ باتیں کرتا، صدیقی صاحب، سبین اور حامد سے، مگر ابھی بھی وفا کے پاس جاتے اسے وہی گھبراہٹ ہوتی، عجیب سی بے بسی محسوس ہوتی۔ اسے وفا سے بات کرتے اسے بس یہ ڈر ہوتا کہ کوئی اس کے چہرے پر دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگا لے کہ وفا کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے۔ ترحان آفس سے تھکا گھر آیا تو پورے گھر میں ہی خاموشی کا راج تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کوئی موت ہوئی ہو۔
ترحان کو اس خاموشی سے عجیب گھبراہٹ ہوئی، جبکہ ایک وقت تھا اسے خاموشی سے محبت تھی۔ بے اختیار ہی اس کی نظریں وفا کو ڈھونڈنے لگیں۔ چاچو آ گئے۔ حامد اپنے روم سے بھاگتا ہوا ترحان کے پاس آیا۔ چاچو کی جان کہاں چھپے ہوئے تھے؟ ترحان نے حامد کو گود میں لیا، جو 5 سال سے اوپر کا ہو گیا تھا۔ میں اپنی سسٹر کے ساتھ پلے کر رہا تھا۔ یو نو چاچو، شی از پریٹی لائک اے فلاور، حامد نے خوشی سے بتایا۔ یس آئی نو، اینڈ یو آر ہینڈسم لائک یور فادر، ترحان نے اس کے گال چوم کر کہا۔ آپ کی ماما کہاں ہیں؟ ترحان نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ روم میں ہی ہیں، شی از سیڈ، ہم سے بات ہی نہیں کر رہی، حامد نے اداسی سے کہا۔ او لیٹس کم اینڈ میک ہر ہیپی، اوکے، ترحان نے اسے گود سے اتار کر کہا اور اس کے ساتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وفا خان کی بہت سی البمز ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ ترحان دروازہ نوک کر کے اندر آیا تو وفا کو اس طرح دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ گہرا سانس لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حامد پھول کے پاس جا کر اس سے کھیلنے لگا۔ اس کون سی تصویریں دیکھ رہی ہیں آپ؟ ترحان نے نرمل انداز میں پوچھا۔ یہ وہی ہنی مون والی دیکھو، جب تم مجھے منع کر رہے تھے پانی میں جانے سے تو ہان مجھے تھام کر لے گئے تھے، مجھے گرنے کا ڈر بھی نہیں تھا، مگر آپ ایک دم چھوڑ کر چلے گئے۔ سوچا ہی نہیں انہوں نے کہ میں کیسے۔ وفا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ترحان بے چین ہو گیا۔ مس پلیز روئیں مت، ترحان وفا کو چپ کیسے کرواتا، بس وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ یہ دیکھو ماما، بابا، آہان، یہ سب چلے گئے۔ وفا نے تصویر پر ہاتھ پیک کر کہا۔ مس دیکھے نا، حامد ہے، پھول ہے، ماما بابا ہیں اور میں ہوں۔ آپ کو اس طرح روتا دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے۔ ترحان کے دل کی بات ایک دم منہ سے نکل گئی۔ وفا تو اپنے ہی غم میں تھی، اس نے ترحان کی بات کو محسوس ہی نہ کیا۔ یہ والی تصویر میری فیورٹ ہے، دیکھو کتنا اسٹائل مار رہے ہیں وہ۔ میری تو ہنسی ہی نہیں روک رہی تھی اس وقت۔ وفا نے اپنی اور آہان کی ایک تصویر ترحان کو دکھاتے ہوئے کہا۔ ترحان نے ایک نظر تصویر کو دیکھا جہاں آہان شاہ رخ خان کی طرح ہاتھ کھولے اسٹائل مار رہا تھا، جبکہ وفا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ کتنی خوبصورت ہنسی تھی نا آپ کی، ترحان نے وفا کو دیکھ کر کہا۔ آہان بھی یہی کہتے تھے، میری ہنسی پہ ہی تو فدا ہوئے تھے وہ، وفا نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اور میں بھی، ترحان نے دل میں سوچا۔ میں چاہتا ہوں آپ پھر سے اسی طرح ہنسیں، باتیں کریں، بارش میں بھیگیں، گول گپے کھائیں، شرارتیں کریں، ترحان نے اداسی سے کہا۔ وہ وفا تو آہان کے ساتھ ہی مر گئی، بس اب تو جی رہی ہوں۔ وفا بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ میں زندہ کروں گا اس وفا کو، ترحان نے بہت آہستہ آواز میں کہا۔ وفا کو سنائی نہیں دیا، وہ تو بس آہان کی تصویر میں کھوئی ہوئی تھی۔ ترحان بیٹا تم آ گئے، سبین نے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جی ماما، السلام علیکم۔ ترحان نے فوراً کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ کچھ سامان لانا تھا بیٹا، کچن کا سامان ختم ہو گیا ہے، سبین نے ہاتھ میں پکڑے پرچے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری ماما، مجھے ختم ہونے سے پہلے ہی لے آنا چاہیے تھا، لائیں دیں میں ابھی لے آتا ہوں، ترحان نے شرمندگی سے کہا۔ نہیں ترحان، تم تو بہت ذمہ داری سے اپنا کام کر رہے ہو، سب کچھ تمہارے پر ہی آ گیا ہے۔ تمہارے بابا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا، پورے گھر کا حرج تم پر آ گیا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، سبین نے اداسی سے کہا اور پرچہ ترحان کو دیا۔ کوئی بات نہیں ماما، بس آپ ان سب باتوں کی ٹینشن مت لیں، ترحان نے مسکرا کر کہا۔ چاچو میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ حامد پھول کو چھوڑ کر ترحان کے پاس آیا۔ اوکے آ جاؤ چلتے ہیں، اپنی ماما سے پوچھو وہ بھی ساتھ چلیں، ترحان نے وفا کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ ماما چلے آپ بھی ہمارے ساتھ، حامد نے وفا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ نہیں بیٹا آپ جاؤ، ماما کا موڈ نہیں ہے، وفا نے پیار سے منع کر دیا۔ وفا بیٹی چلے جاؤ، تھوڑا دل بہل جائے گا، سبین نے بھی کہا۔ نہیں آنٹی، دل ہوگا تو بہلے گا،
آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ایم اوکے۔ وفا زبردستی مسکرائی۔ ترحان مایوس سا ہوا۔ اچھا پھر اٹھو، میرے ساتھ لانج میں بیٹھو، آ جاؤ، شاباش۔ سبین نے محبت سے وفا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر پھول کو اٹھانے لگی۔ وفا نے احتیاط سے البم بند کی اور اٹھ گئی۔ وفا کو اٹھتا دیکھ کر ترحان کو تسلی ہوئی اور وہ حامد کو ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ آپا وہ بچی بہت اچھی ہے، ملی ہوئی ہوں میں اس سے، مگر پتہ نہیں ابھی ترحان مانے گا یا نہیں۔ سبین نے فون پر ترحان کی پھپھو سے بات کرتے ہوئے کہا، ارے سبین، ترحان اب ویسا بچہ نہیں رہا، ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے، اور رحان کے بعد کے جیسے وہ تم سب کو سنبھال رہا ہے، میں تو حیران ہو گئی ہوں۔ بھائی صاحب نے بھی نوکری چھوڑ دی اور وہ بیچارہ پورے گھر کا خرچ اٹھا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ اب تمہاری بات سے انکار کرے گا۔ یہی سب سے اچھا حل ہے، سادگی سے ترحان کی شادی کر دو، گھر میں کچھ تبدیلی آئے۔ پھپھو نے سمجھایا، آپ کی بات ہے تو بالکل ٹھیک، مگر رحان کو گزرے ابھی سال بھی نہیں ہوا، ایسے میں میرا تو کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، سبین نے دکھی لہجے میں کہا۔ بس سبین جانے والے چلے جاتے ہیں، ہمیں جینا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور پھر ابھی تو بس رشتہ چلاؤ، پھر نکاح اور شادی میں وقت لگے گا۔ لڑکی اچھی ہے، بہت رشتے آ رہے ہیں اس کے لیے، اس لیے کہہ رہی ہوں بس اپنی بات تو چلا لو، پھپھو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی ترحان اور اس کے بابا سے بات کرتی ہوں۔ ارے ہاں، ایک اور بات مجھے پریشان کر رہی ہے، باہر سے وفا کے رشتہ داروں کا فون آیا ہے، بار بار پوچھتے ہیں کہ وفا کو بنا کسی کے رشتے کے کب تک رکھیں گے۔ ابھی تک تو ٹال رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ اگر وہ لوگ وفا کو لے گئے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا، احان کے بچوں کو دیکھ کر ہی تو جی رہے ہیں ہم لوگ۔ سبین نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، آئے ہائے کیسے لوگ ہیں، اب آ گئے ہیں حق جتانے۔ سب سے زیادہ حق تم لوگوں کا ہی ہے، بلکہ ترحان کی شادی ہو جائے گی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ابھی ترحان جوان جہان بچہ گھر میں ہے، شاید اس بات پر بھی اعتراض ہوا انہیں، مگر جب اس کی بیوی آ جائے گی تو یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ کہتی تو آپ ٹھیک ہے، میں آج ہی بات کرتی ہوں ترحان سے بھی، سبین کو تسلی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، تم بات کر کے مجھے بتانا، پھر میں آگے بات چلاؤں گی، پھپھو نے کہا۔ جی بہتر، میں بتا دوں گی، سب بچوں کو سلام اور پیار دیجیے گا میری طرف سے۔ ہاں ضرور، چلو پھر بات ہوگی انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ۔ سبین نے فون بند کیا اور وفا کو دیکھا جو پھول کو گود میں لیے انہیں کے پاس آ رہی تھی۔ اچھا کیا تم آ گئی یہاں، مجھے تم سے بات کرنی تھی، سبین نے مسکرا کر کہا۔ جی آنٹی کہیں، وفا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری پھپھو کا فون تھا، ترحان کے لیے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھی ہے انہوں نے، میں مل چکی ہوں اس سے، پوری فیملی بہت اچھی ہے، سوچ رہی ہوں ترحان کی بات چلاؤں۔ سبین نے پوچھا، اچھی بات ہے آنٹی، ترحان ویسے بھی سارا دن ہم سب کا خیال رکھنے میں مصروف رہتا ہے، کوئی اچھی لڑکی اس کی زندگی میں آ جائے گی تو اس کا خیال رکھے گی، وفا نے جواب دیا۔ اسی لیے سوچ رہی ہوں اب تو بہت بدل گیا ہے وہ، اپنی زندگی تو اس نے ہمارے ارد گرد ہی تنگ کر لیا ہے، ہماری وجہ سے کہیں آتا جاتا بھی نہیں، سوچ ہی رہی ہوں رشتے کی بات چلا لوں، پھر شادی ہوتے تو وقت لگتا ہے، سبین نے پھول کے گال چھو کر کہا۔ جی بالکل، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، احان کو بھی ترحان کی شادی کا بہت ارمان تھا، جانے سے پہلے بھی وہ بس ترحان کی۔ وفا بولتے بولتے چپ ہو گئی، احان کی یاد اتنی شدت سے آئی کہ اسے لگا وہ رو دے گی۔ ہاں معلوم ہے مجھے، ترحان کی شادی کا سب سے زیادہ شوق ہی اسے تھا، اور ترحان اتنا ہی شادی سے چڑھتا ہے، سبین نے اداسی سے کہا، مگر اب پتہ نہیں ترحان مانتا ہے کہ نہیں، کہیں اسے کوئی اور پسند نہ ہو، سبین نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ہے، مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید اسے کوئی پسند ہے، وفا نے خود کو سنبھال کر کہا۔ اچھا تمہیں یہ کیسے لگا، سبین نے حیران ہو کر پوچھا۔ اندازہ ہوا ہے مجھے، کھویا ہوا لگتا ہے، جیسے کسی کو سوچ رہا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر مجھے ایسا لگا، ایون ایک دو بار احان نے بھی مجھے کہا، مگر آپ کو پتہ ہے ترحان اپنی بات شیئر نہیں کرتا، وفا نے جواب دیا۔ ٹھیک کہتی ہو، آتا ہے تو پوچھتی ہوں اسے، السلام علیکم۔ ترحان اسی وقت اندر آیا اور سبین کی بات ادھوری رہ گئی۔
کس سے کیا پوچھنا ہے ماما آپ کو؟ آتے ساتھ ہی وفا کو سامنے دیکھ کر اس کی تھکاوٹ ہی دور ہو گئی۔ وعلیکم السلام، بس تمہاری بات ہو رہی تھی۔ سبین نے پیار سے ترہان کو دیکھا۔ اچھا، کیا بات ہو رہی تھی میری؟ اسے میں لے لوں پلیز؟ ترہان نے پھول کو دیکھ کر پوچھا۔ وفا نے پھول کو اس کے گود میں دیا۔ وہ پھول کے گال چومتا بیٹھ گیا۔ بس ایک لڑکی کا بتایا ہے تمہاری پھپھو نے، بہت اچھی لڑکی ہے، میں ملی ہوں اس سے، ماشاءاللہ پیاری بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی۔ سبین نے ترہان کو دیکھ کر بتایا۔ اچھا، ماشاءاللہ، ترہان نے ایک نظر وفا کو دیکھ کر کہا، اور پھر سبین کو نہ سمجھی میں دیکھنے لگا۔ تو کیا کہتے ہو تم وہاں بات چلائیں؟ سبین نے پوچھا۔ جی، کیسی بات؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے تمہارے رشتے کی بات، ظاہر ہے اب تمہاری ہی شادی کرنی ہے۔ سبین نے اکتا کر کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما آپ؟ میری شادی کا آپ کو اچانک سے شوق کیوں ہو گیا؟ ترہان کا خوشگوار موڈ ایک دم بدل گیا۔ کیا مطلب اچانک؟ تمہاری شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے اور نوکری بھی لگ گئی ہے، اب شادی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ سبین نے تیکھے انداز میں کہا۔ پلیز ماما، یہ ٹاپک یہیں بند کر دیں، ابھی احان بھیا کو ہم سے بچھڑے سال نہیں ہوا اور آپ… ترہان نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ بالکل بچپن والا ترہان لگ رہا تھا۔ کیوں بند کر دوں اس ٹاپک کو؟ تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ، اور جہاں تک احان کے جانے کی بات ہے تو تم سے زیادہ مجھے اس کا غم ہے۔ ہماری زندگیوں کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے ترہان، وقت پر سب ہو جائے تو اچھا ہے، ابھی صرف بات چلائیں گے، کون سا کل ہی شادی کر لینی ہے؟ سبین نے بھی غصے میں کہا۔ مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی، پلیز۔ ترہان آرام سے، آنٹی کی بات سنو، وہ ماں ہے تمہاری، تمہارے لیے اچھا ہی سوچیں گی، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتا دو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وفا نے ترہان کا غصہ کم کرنے کے لیے نرمی سے سمجھایا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے شادی نہیں کرنی، ترہان نے آہستہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں کرنی؟ کوئی وجہ تو بتاؤ، آخر احان کے ہوتے ہوئے بھی تم یہی کہتے تھے کہ بس شادی نہیں کرنی، بھلا یہ کیسی ضد ہے؟ سبین نے سختی سے کہا۔ ماما پلیز آپ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اس لیے میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ ترہان نے پھول کو وفا کی گود میں دیا اور ناراض سا ہو کر اپنے روم میں چلا گیا، جیسے وہ بچپن میں ناراض ہو کر چلا جاتا تھا۔ کیا کروں اس کا، میں سمجھی بدل گیا ہے، مگر آپ بھی ویسا ہی ضدی ہے۔ سبین نے اپنا سر تھام کر کہا۔ آنٹی پریشان مت ہوں، آہستہ آہستہ مان جائے گا۔ وفا نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اب تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اسے کوئی پسند ہے، مگر پسند ہے تو بتا دے، ہم نے کون سا منع کرنا ہے؟ وفا بیٹا، تمہیں اس سے بات کرنا، تمہاری بات سنتا ہے، اب دیکھو ناراض ہو گیا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، جاؤ تم دیکھ لو، سبین نے فکر مندی سے کہا۔ جی میں دیکھتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں پلیز، وفا نے تسلی دی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ پریشانی سے لیٹ گیا۔ اس نے شادی کا سوچا بھی نہ تھا، مگر وہ جانتا تھا سبین اب اس بات کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ پریشانی سے اس نے اپنا فون نکال کر وفا کی تصویر کھولی۔ کیسے بتاؤں میں سب کو کہ آپ کے علاوہ میں کسی کا سوچ بھی سکتا نہیں؟ ترہان نے وفا کی تصویر کو چھوتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں دروازہ نوک ہوا۔ ترہان، میں اندر آ جاؤں؟ وفا نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر پوچھا۔ جی ضرور۔ ترہان نے فوراً اپنا فون بند کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، ناراض ہو گئے ہو تم؟ وفا نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو میں ناراض نہیں ہوں، بس ویسے ہی، ترہان نے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ تو اس طرح روم میں آ کر کیوں بند ہو گئے؟ آنٹی پریشان ہو رہی ہیں تمہارے لیے، آپ ماما کو سمجھائیں مس، مجھے شادی نہیں کرنی پلیز۔ ترہان نے منت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھا دوں گی، مگر تم مجھے تو بتاؤ کہ شادی نہ کرنے کی وجہ؟ وفا نے نرمی سے پوچھا۔ میں وجہ کیا بتاؤں، بس میں خوش ہوں ایسے ہی، آپ سب ہی میری زندگی ہیں، مجھے حامد کے لیے، پھول کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ترہان نے کہا۔ ترہان، ہم تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اور تم ہمارے لیے پریشان مت ہو، تم یہ سب اپنی شادی کے بعد بھی کر سکتے ہو، وفا نے سمجھایا۔ نہیں، بس میں نے بھیا سے وعدہ کیا تھا آپ تینوں کا خیال رکھوں گا، اس لیے پلیز مجھے شادی کے لیے کوئی مجبور نہ کرے، ترہان نے سختی سے کہا۔
ترحان، اگر تمہاری شادی نہ کرنے کی وجہ میرے بچے ہیں تو سن لو، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ تم ہماری وجہ سے اپنی لائف خراب کرو، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وفا نے بھی سختی سے کہا، نہیں مس پلیز، ایسا مت کہیں، وہ بچے صرف آپ کے تو نہیں، میرے بھائی کے بھی ہیں، میرا حق ہے ان پر۔ ترحان نے تڑپ کر کہا، بالکل ہے، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ حق ہے تم سب کا، مگر ان کی وجہ سے اگر تم شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرو گے تو مجھے مجبوراً یہ کرنا ہوگا، ورنہ یقین کرو اہان کے کمرے میں رہنے سے ہی میں زندہ ہوں۔ اس کمرے میں رہتی ہوں تو لگتا ہے وہ آس پاس ہیں، اس لیے پلیز مجھ سے یہ آخری چیز مت چھینا۔ وفا نے دکھ سے کہا، مس میں آپ سے کیسے کچھ چھین سکتا ہوں، میں تو آپ کو اور بچوں کو سب کچھ دینا چاہتا ہوں۔ ترحان نے نرمی سے کہا، تو بس ترحان پھر شادی کر لو پلیز۔ وہ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کچھ سوچنے کا وقت تو دیں۔ ترحان نے پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ہاں آرام سے سوچ کر فیصلہ کرو، خیر فی الحال باہر آؤ، آنٹی انکل تمہارا کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ وفا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، جی میں آ رہا ہوں، آپ چلیں۔ ترحان نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ وفا سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے سبین نے شادی کا ذکر نہیں کیا، یہ سوچ کر کے ترحان کو تھوڑا اور وقت مل جائے سوچنے کے لیے۔ ترحان کی روٹین بہت ٹف ہو گئی، گھر کا خرچ چلانے کے لیے وہ روزانہ اوور ٹائم بھی کرتا اور رات 9 بجے گھر آتا۔ اب تو وہ ویکینڈز پر بھی آفس جانے لگا، اسی مصروفیت میں وفا سے بھی اتنی بات چیت نہ کر پاتا۔ کیا بات ہے وفا بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ سبین نے وفا کو سر تھام کر بیٹھے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں آنٹی، سر میں درد ہو رہا ہے بہت، وفا نے سر دباتے ہوئے کہا۔ ترحان اپنی چائے چھوڑ کر وفا کے پاس آیا۔ کیا ہوا، کہیں بخار تو نہیں آپ کو، ماما چیک کریں؟ ترحان نے فکر مندی سے کہا، ارے ہاں اسے تو اچھا خاصا بخار ہے۔ کیا ہوا وفا، رات سوئی نہیں تھی کیا؟ سبین نے پریشانی سے پوچھا۔ جی آنٹی، بس نیند ہی نہیں آتی، میں کیا کروں، پوری رات ایسی ہی گزر جاتی ہے۔ بے بسی سے وفا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز آپ روئیں مت ماما، میں پین کلر لاتا ہوں روم سے۔ وفا کا یوں تڑپنا ترحان سے دیکھا نہ گیا اور وہ فوراً میڈیسن لینے چلا گیا۔ آفس میں بھی ترحان کا سارا دھیان وفا کی طرف رہا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا، پچھلے ایک ہفتے سے وہ اتنا مصروف رہا تھا کہ اس نے وفا کی طبیعت کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے آج آفس سے آف ڈے لیا اور حامد کو اسکول لے کر گھر آ گیا میرا بچہ۔ حامد کو دیکھ کر سبین نے اس کا سر چوما۔ دادا بہت گرمی لگ رہی ہے، حامد نے اپنے گلے سے پانی کی بوتل اتارتے ہوئے کہا۔ اوہو، ابھی نہلاتی ہوں اپنے شہزادے کو، پہلے چاچو کو کھانا دے دوں، سبین نے ترحان کو دیکھ کر کہا، جس کی نظریں وفا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ نہیں، میں آج آف ڈے لے کر آیا ہوں، آرام سے کھانا کھاؤں گا، آپ اسے نہلا دیں۔ وہ مس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ترحان نے پوچھا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، کہہ رہی تھی پچھلے ایک ہفتے سے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے اسے نیند کی دوائی دے کر سلایا ہے، اسی لیے شاید بخار بھی ہو گیا تھا۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، میں حامد کو نہلا کر آئی، سبین نے ترحان سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ترحان چند لمحے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے وفا کے روم کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے اندر سے پھول کے رونے کی آواز آئی تو فوراً اندر گیا۔ پھول اپنے کوٹ میں اونگ رہی تھی۔ ترحان نے اس کے پاس آ کر اس کے منہ میں فیڈر دیا اور اس کے گال چھونے لگا۔ پھول دوبارہ سو گئی۔ ترحان نے آہستہ سے اس کے منہ سے فیڈر نکالا اور سائڈ پر رکھ دیا، پھر پلٹ کر ایک نظر وفا کو دیکھا جو نرمی سے آنکھیں بند کیے گہری نیند میں تھی۔ ترحان وہ وقت یاد آیا جب والدہ نے اسے ایک بار وفا کو اٹھانے کا کہا تھا، تب بھی وفا ایسی ہی تھی اور ترحان کو وہ آج بھی ویسے ہی لگی۔ وفا کا ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ ترحان نے بہت احتیاط سے وفا کا ہاتھ تھاما، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا اور وفا کا ہاتھ تھامے اس کا ایک ایک نقش دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے وہ پاس پڑی ٹیبل پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھنے لگا، اس کی لمبی نرم انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا۔ اسے اپنے آس پاس کا احساس ہی نہ رہا، اس کے سامنے صرف وفا تھی، باقی سب تو جیسے وہاں سے غائب ہو گیا ہو۔ اس نے وفا کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا۔ آج وہ گھبراہٹ جو اسے وفا کے پاس آنے سے ہوتی تھی، اسے اس میں عجیب سا سکون ملا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور وفا کے لمس کو محسوس کرنے لگا۔
اس سے پہلے کہ وفا کا ہاتھ وہ اپنے ہونٹوں سے چھوڑتا اسے کسی نے کنوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ ایک لمحہ لگا تھا ترحان کو حقیقت کی دنیا میں واپس آنے میں۔ گھبرا کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سبین ساتھ نفرت بھری نظروں سے اسے گور رہی تھی۔ ترحان کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا دل کیا وہ وہیں زمین میں دفن ہو جائے۔ کہاں وہ اتنی احتیاط کرتا تھا اور آج وہ بے اختیاری میں اتنی بڑی غلطی بلکہ گناہ کر بیٹھا۔ ماما، ترحان کے خشک حلق سے گھٹی ہوئی آواز نکلی، باہر آؤ 1 سیکنڈ میں۔ سبین نے دانت چباتے ہوئے کہا اور غصے سے وہاں سے چلی گئیں۔ ترحان نے ایک گہرا سانس لیا اور وفا کا ہاتھ آہستہ سے چھوڑ کر بیڈ کے کونے پر رکھا۔ سبین کی آنکھوں میں جو غصہ اور نفرت ترحان کے لیے تھی، اس کا سامنا کرنے کا سوچ کر ہی ترحان کا دل کانپ گیا۔ کیسے بتائے گا وہ سبین کو کہ وہ کیوں وفا کو اتنی محبت سے چھو رہا تھا؟ ترحان کو ہودھ پر جی بھر کر غصہ آیا۔ پریشانی سے وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتا روم سے باہر چلا گیا، جہاں سبین بہت غصے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما وہ شٹ اپ! سبین نے ایک زوردار تھپڑ ترحان کے منہ پر مارا۔ ترحان بے یقینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے سبین کو دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے اس حد تک گرنے کی امید نہیں تھی ترحان، شرم آ رہی ہے آج تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے، اور اتنی ہی آگ لگی ہے تو شادی سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ایک پل کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے؟ چلو بیوہ نہ صحیح، مگر تم سے عمر میں 8 سال بڑی ہے، کچھ تو خیال کرتے، مگر تم بس بہت ہو گیا، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ مجھے وفا کی عزت بچانے کے لیے تمہاری ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں آج ہی تمہاری پھپھو سے کہتی ہوں اس لڑکی کے لیے ہاں کرے، اور تم یا تو شادی کرو گے یا گھر سے باہر جاؤ گے، اب آگے مرضی ہے تمہاری۔ سبین نے غصے اور نفرت کی شدت میں جو منہ میں آیا کہہ دیا، اور ترحان اپنی ماں کو اتنے دکھ سے دیکھنے لگا جو اب بھی یہ نہیں سمجھی تھی کہ ترحان وفا کا ہاتھ تھامے کیوں بیٹھا تھا۔ شاید سبین کے گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ ترحان کو لگا اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے ہوں۔ وہ اپنے خشک ہوتے حلق کو تھوک نکل کر تر کرنے لگا۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب فار نیکسٹ ویڈیو۔